अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साया पॉडकास्ट 2.0 के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं फ़हद काज़ी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें। आज का पॉडकास्ट नाज़रीन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि एक सवाल जो कि मुझसे बहुत बार किया गया है कि आप हमें ये बताएं कि जिन्नात और मुवक्किलात में क्या फ़र्क होता है। बहुत से लोग इन दोनों चीज़ों को सेम कर देते हैं, एक जैसा समझते हैं कि क्या जिन्नात मुवक्किलात होते हैं, क्या मुवक्किलात जो हैं वो जिन्नात की एक किस्म है, आखिर ये होते क्या हैं? तो आज की इस पॉडकास्ट में आज हम इसी बारे में बात करेंगे और इसी बारे में जो इन 2 चीज़ों का डिफ़रेंस है, वो मैं आज आपको क्लियर करूँगा, और ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में मुझसे कमेंट में बात की और मुझे पर्सनली भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें इस बारे में ज़रूर बताएँ कि क्या जिन्नात मुवक्किलात होते हैं और क्या मुवक्किलात और जिन्नात में बेसिक डिफ़रेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि जिन्नात और मुवक्किलात ये 2 अलग-अलग मखलूक़ात हैं, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले हम बात कर लेते हैं जिन्नात की। जिन्नात के बारे में आपने जैसे कि सुना होगा, पढ़ा होगा कि जैसे कि कुरान मजीद में भी मौजूद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्नात को मैंने बग़ैर धुएँ वाली आग से पैदा किया, यानी कि एक आग की लपट से पैदा किया। जिन्नात जो होते हैं बेसिकली वो आग से पैदा होते हैं, और मुवक्किलात के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल से बताता हूँ। पहले आप जिन्नात के बारे में समझ लें कि बेसिकली ये होते क्या हैं और कितने किस्म के होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंसानों में भी जैसे अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, इसी तरह से जिन्नात में भी अच्छे जिन्नात भी होते हैं, बुरे जिन्नात भी होते हैं। जैसे इंसानों में मुख्तलिफ मज़ाहिब होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी डिफरेंट मज़ाहिब होते हैं। मुसलमान होते हैं, हिंदू होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, कैथोलिक होते हैं, इसी तरह से बहुत से मज़ाहिब ऐसे हैं जैसे कि इंसानों में पाए जाते हैं। इसी तरह जिन्नात में भी ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हम इंसान जो हैं वो नज़र आते हैं, जबकि जिन्नात जो हैं वो एक गैबी मखलूक है अल्लाह ताला की, जो कि हमें आम ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलती और ना ही ये नज़र आती है। अगर अभी हम इसके बारे में बात करें तो जैसे कि इंसानों में भी अच्छे नेक लोग होते हैं, परहेज़गार लोग होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी नेक और परहेज़गार जिन्नात होते हैं। और इसी तरह शरीर जिन्नात भी होते हैं, जैसे कि इंसानों में भी कुछ बुरे लोग भी पाए जाते हैं। तो जिन्नात में भी इसी तरह से सरकश और शरीर जिन्नात, जिनको शयातीन भी कहा जाता है, ये भी बेसिकली देखा जाए तो जिन्नात की ही एक किस्म है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं, कुछ जिन्नात बुरे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप क्लियर कर लें कि जो जिन्नात होते हैं ना, इनमें कुछ किस्में होती हैं, जिसमें से जो सबसे ख़तरनाक, सरकश, खूनख़्वार और जानलेवा और ज़िद्दी किस्म की जो मख़लूक़ है, उसको अफ़रीत बोला जाता है। जो कि कहा ये जाता है, अगर किताबों में हम पढ़ें तो ये 3 से 4 अफ़रीत इस टाइम दुनिया में मौजूद हैं, जो कि आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जिन्नात की सबसे पावरफुल और सबसे नेगेटिव किस्म है। हमारी दुनिया में आमतौर पे जो आमिलीन और अक्सर लोग कहते हैं कि जी फलाना जादूगर है, वो कहता है जी मेरे पास मुवक्किलात हैं और मैं फलाने के साथ ऐसे कर सकता हूँ। किसी दुश्मन को अगर आपने बर्बाद करना हो, किसी की जान लेनी हो तो चुटकी में मैं ये काम कर सकता हूँ। जबकि एक चीज़ क्लियर कर लें कि मुवक्किलात जो होते हैं वो कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते, और ना ही वो कोई गलत काम करते हैं, और ना ही उनको इस तरह से काबू करना इतना आसान काम है। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ़ शरीर और शयातीन जो जिन्नात होते हैं, ये उनका होता है, और ये जादूगरों के पास होते हैं। जादूगरों ने इनको काबू किया हुआ होता है, कैद किया हुआ होता है, और उनके ज़िम्मे ये काम लगाते हैं। जब लोग उनको पैसे देकर काम करवाते हैं, नऊज़ुबिल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अगर हम देखें, तो इस्लाम में आपको पता है कि काला जादू के बारे में कहा जाता है कि ये हराम है। काला जादू करवाने वाला और करने वाला, दोनों दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। तो आपने आम तौर पे देखा होगा ये जितने भी काले जादूगर होते हैं, काला जादू करने वाले होते हैं, ये नॉन मुस्लिम ही होते हैं। मैं किसी स्पेसिफ़िक मज़हब का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये मुसलमान नहीं होते। इसीलिए इनके लिए ये चीज़ करना बहुत ही आसान होता है, और ये इनका पेशा होता है, और ये बहुत आम बात होती है इनके लिए। तो अफ़रीद जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा सरकश
جو ہے وہ جنات کی قسم ہے جو کہ جادوگر ان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ صرف وہ جادوگر استعمال کرتے ہیں جن کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جو لوگ پیسے دے کے کسی کو مروانا چاہتے ہیں، یا کسی کے گھر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ طلاق کروانا چاہتے ہیں، یا کسی کو لڑوانا چاہتے ہیں، ایون کہ اگر کسی کو بستر پہ ڈالنا ہو یا بیمار کرنا ہو، تو یہ اس طرح کی نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ شیاطین کو ہی ایسی چیزیں پسند ہوتی ہیں اور وہی ان کاموں میں پیش ہوتے ہیں۔ تو نیک جنات کا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ بھی ہم انسانوں کی طرح ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کافی نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور اس طرح کے کاموں میں وہ بالکل بھی انوالو نہیں ہوتے، اور نہ ہی ایسے جنات کو قابو کرنا اتنا آسان کام ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نیگیٹو پاورز ہیں، موکلات کا عام طور پہ لفظ یوز کرتے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ جی ہمارے پاس موکلات ہیں، ہم فلاں کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، جبکہ وہ موکلات نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر ہم موکلات کو دیکھیں تو موکلات میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز جو اس میں مین ہائی لائٹ میں آپ کو بتاؤں کہ موکلات صرف اور صرف نیک مخلوق ہے، اور نہ ہی یہ جنات ہوتے ہیں، نہ ہی یہ فرشتے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے۔ یہ مخلوق نہ ہی زمین کی ہے، نہ ہی آسمان کی ہے، یہ ایک درمیانی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام، آپ صورتیں جو پڑھتے ہیں، آیات ہوتی ہیں قرآن کی، ان کے اوپر ان کی ایک ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، ان کی حفاظت پہ مقرر کیا گیا ہے ان کو۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یہ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم وظائف کرتے ہیں، ایک چیز پہلے سمجھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتاؤں۔ موکلات اللہ تعالیٰ نے اپنے کہہ سکتے ہیں کہ لوح قرآنی کی حفاظت پہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے ایک ورڈ ہے اللہ۔ اب اللہ میں جو الف ہے اس کا موکل الگ ہے، لام کا موکل الگ ہے، پھر لام کا موکل الگ ہے، اور پھر ہے کا جو ہے وہ موکل الگ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو اللہ ورڈ ہے اس میں 4 موکلات ہیں، یعنی کہ ہر لفظ کا یا ہر حروف تہجی کا جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ موکل ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یا رحمان ایک اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور یا اسم مبارک ہے، ہم اس کو ورد کرتے ہیں عام زندگی میں۔ تو اسی طرح سے یہ کا موکل الگ ہے، الف کا الگ ہے، رے کا الگ ہے کا الگ ہے، پھر میم کا الگ ہے، پھر نون کا الگ ہے۔ تو جب ہم یا رحمانوں کا ورد ایک مسلسل کرتے ہیں، ریپیٹڈلی کرتے ہیں، اور ایک مخصوص ٹائم تک جب ہم اس کا ورد کرتے ہیں تو اس کے جو موکلات ہوتے ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں کہ موکلات ہم سے مانوس ہو گئے ہیں۔ تو جب ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہم ریپیٹڈلی روٹین کے ساتھ اس کو ورد کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی خاص مقصد کے لیے جب کوئی وظیفہ کریں یا کسی خاص مقصد کے لیے ہم کوئی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں یا ورد کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ معاملات سلجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہر کام کو کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اللہ کے اس کلام کو پڑھتے ہیں ریپیٹڈلی اور وہ ایک قبولیت کے ایک درجے تک پہنچتا ہے، تو پھر اسی کلام کے جو موکلات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے اس کام کو سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، ہماری مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے اپنی جاب کے لیے آپ کو ورد کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم لے لیتے ہیں کہ عام طور پہ رزق اور جاب وغیرہ کے لیے یہ ورد کیا جاتا ہے یا رزاق کو۔ تو جب ہم اس کو ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں مخصوص ٹائم کے لیے یا مخصوص لمٹ کے لیے، ہم جب اس کو پڑھتے ہیں اور جب اس کا اثر اور اس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، تو اس کے جو موکلات ہوتے ہیں جو اس کلام کے، یعنی کہ یا رزاقوں کے جو موکلات ہیں، پھر وہ مانوس ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ غیبی طور پہ آپ کے اس کام کو سر انجام دینے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ ورد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس کو، تو یہ موکلات آپ کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اس جاب کو حاصل کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ موکلات خود کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرآنی الفاظ پہ، آیات پہ، صورت پہ مقرر کیا ہوتا ہے، اور ہر صورت اور آیت کا موکل الگ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کا ورد کرتے ہیں تو وہ پھر مانوس ہوتے ہیں، اور پھر اس کام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو موکلات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ جو عاملین، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس موکلات ہیں، آپ
ہمیں کام بتائیں، ہم 7 سمندر پار بھی یہ کام کر دیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ موکلات صرف اور صرف آپ اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک کلام پڑھتے ہیں، ایک معرفت کا ایک درجہ پاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی قبولیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو جو درود شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کے جو موکلات ہوتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود شریف پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موکلات کو اتنی پاور دی ہوئی ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں جو ہے وہ پوری مشرق سے مغرب تک کا جو ہے وہ سفر ایک آنکھ جھپکنے میں طے کر سکتے ہیں۔ تو درود شریف کے جیسے کہ موکلات ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کو زیادہ پڑھتے ہیں، تو وہ ہمارا درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ موکلات صرف اور صرف نورانی اللہ تعالیٰ کے کلام اور صورتوں اور آیات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر قیامت تک کے لیے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے ارد-گرد حصار باندھ لیتے ہیں، ہمارے ان کام کو سرانجام دینا شروع کر دیتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، جیسے کہ یا حفیظو ہے۔ یا حفیظو ہم پڑھتے ہیں تو وہ یا حفیظو کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا۔ تو جب ہم اس کا ایک مسلسل کرتے ہیں ورد، تو اس کے جو موکلات ہوتے ہیں وہ ہمارے ارد-گرد حفاظت کا ایک جو ہے وہ حصار باندھ لیتے ہیں، اور ہمیں مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، پریشانیوں سے، حادثات سے بچا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسم گرامی ہیں، اسم اسماء حسنہ ہیں، اس پہ موکلات ہوتے ہیں، اللہ کے ہر کلام پہ موکلات ہوتے ہیں، اور ہر موکل کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک اسپیسیفک لمٹ تک جب ہم ایک توکل کے ساتھ، ایک عقیدے کے ساتھ، ایک توجہ کے ساتھ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں، تو پھر وہ اس کے جو موکلات ہوتے ہیں وہ ہماری مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مانوس ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ موکلات خود کچھ بھی نہیں کرتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم جب آتا ہے، اس کلام کی برکت سے وہ مانوس ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر جو اس کلام کی ایک برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے کام سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے لیے مددگار جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جنات جو ہیں، جس طرح ان میں ایک 2 قسمیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عفریت تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے سرکش جن ہوتا ہے، جو کہ نیگیٹیوٹی کی انتہا کو ہوتا ہے، اور جو اس کو جادوگر استعمال کرتے ہیں، اس سے مدد لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ گھروں میں اکثر گھروں میں، ہر گھر کی بات میں نہیں کرتا، جن گھروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جی آسیب زدہ ہو گیا ہے، گھر میں برتن کھڑکنے کی آواز آتی ہے، دروازے کھلتے ہیں، بند ہوتے ہیں، تو یہ اس جن کو بولتے ہیں عامر۔ عامر جن یعنی کہ ایسا جن جو کہ گھر میں پناہ لیتا ہو، کسی کے گھر میں رہتا ہو۔ تو ایسے یہ جنات کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ بس یہ آپ کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات جب ہم کوئی گھر خریدتے ہیں یا کسی پلاٹ کے اوپر یا پرانی جگہ پہ جب سوسائٹی بنتی ہے، ہم گھر بنا لیتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا اپنا مسکن ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ان کی رہائش ہوتی ہے، جہاں پہ انسان اپنا جا کے بسیرا کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اس گھر میں وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ گھر میں برتنوں کا ہلنا، دروازوں کا کھلنا بند ہونا، کسی کے چلنے کی آواز آنا، تو یہ عامر جن ایک قسم ہوتی ہے اس کی۔ اسی طرح سے ایک وارد جو ہے وہ جن ہوتا ہے۔ اکثر اوقات یہ جو گھروں کے اندر لوگ اکثر کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں ایسے لگا جیسے کسی نے ہمیں آواز دی ہے۔ تو ایسے جنات جو ہیں وہ وارد جن ان کو بولتے ہیں، جن کی جو انسانی آواز میں بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سی اقسام ہیں، لیکن یہ بیسک میں نے بھی آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور جو موکلات ہوتے ہیں وہ نورانی مخلوق ہوتی ہے۔ ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، دونوں ڈفرینٹ ہیں، اور جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کا کسی کے اچھے برے میں کسی بھی طرح سے وہ انوالو نہیں ہوتے، وہ بھی ہماری طرح روزگار کماتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، اور اچھا ایک چیز میں بتا دوں کہ ہر جن جو ہوتا ہے نا وہ انسانی روپ میں نہیں آ سکتا۔ یہ بھی ایک سوال مجھ سے کسی نے کیا کہ جی وہ فلانے کے روپ میں جن آ گیا اور انسانی روپ میں اس نے آ کے ایسے کر دیا، ویسے کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جانوروں کی اور ڈفرینٹ جو ہے وہ بدصورت شکلوں میں آ سکتے ہیں، شکلیں بدل سکتے ہیں، جانوروں کی شکل میں آ سکتے ہیں، جس میں سرفہرست جو سب سے پسندیدہ ان کا روپ ہوتا ہے وہ بلی کا ہوتا ہے۔ بلی کے روپ میں یہ آ جاتے ہیں، بچھو، سانپ، یہ 2-3 ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ تعداد میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس شکل میں ہی جو ہے وہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں یا سامنے آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہ جی انسانی روپ میں آ گیا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ میری بات یاد رکھیں، آپ کو یہ میں بہت ہی وثوق کے ساتھ ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ بھی اپنی ایک پرہیزگاری، عبادت کی ایک معرفت کے ایک ایسے رتبے تک پہنچتے ہیں، تب جا کے ان کو اللہ پاک کی طرف سے یہ پاور ملتی ہے کہ وہ انسانی روپ میں آئیں اور انسانی روپ میں آ کر وہ اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔
حلال روزگار کمانا، وہ بھی ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان میں بھی مذہب ہوتے ہیں، روزگار ہوتا ہے، وہ بھی مرتے ہیں، ان کی بھی حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ مکس کر دیتے ہیں کہ جی جنات ہیں تو بس وہ نیگیٹو ہی ہوں گے۔ یہ ورڈ لوگوں نے بڑا اس چیز کو پکڑ رکھا ہے کہ جن جن ہے تو یہ کوئی نیگیٹو پاور ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ انسانوں کی طرح اس میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ موکلات کا جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ میں نے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ موکلات جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام، اپنی آیات، اپنی صورتوں کے ساتھ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی حفاظت پہ مقرر کیا ہے، اور جب ہم ان کا ورد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ان کو، تو ان کی برکت سے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے رکے ہوئے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں، ہمیں حادثوں سے بچا لیتے ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب بنتے ہیں، یعنی کہ عرش معلیٰ تک ہماری دعاؤں کو پہنچانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال ہے نا، یا مسبب الاسباب ہم پڑھتے ہیں، اسباب پیدا کرنے والا۔ تو یہ دعائیں، یہ نیک موکلات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے ہیں یا وہاں تک پہنچاتے ہیں، ہماری دعا کی قبولیت میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی موکلات ہیں ہمارے پاس، ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ موکلات صرف اور صرف آپ کی اپنی کی ہوئی پڑھائی، اور وہ بھی ایک خاص حد تک عقیدے اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے کے بعد یہ مانوس ہوتے ہیں، اور یہ بعض اوقات سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ ایک کوشچن مجھے کسی نے یہ بھی کیا تھا کہ کیا موکلات دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ تو یہ چیز میں آپ کو البتہ بتا دیتا ہوں۔ موکلات اول تو ہر کسی کے سامنے نہیں آتے۔ کوئی بہت ہی نیک اور 5 وقت کا نمازی اور پابند عامل ہو، اور جس کی پڑھائی میں تاثیر ہو، تو پہلے تو یہ مانوس ہوتے ہیں۔ مانوس ہونے سے مراد جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ غیبی طور پہ یہ سامنے نہیں آتے، غیبی طور پہ یہ آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو اکثر اوقات جب آپ اس سے اگلے درجے پہ اگر آپ پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں، کہ جیسے اکثر اوقات فجر کی نماز کے ٹائم ایسا محسوس ہونا کہ جیسے کوئی آپ کو جگا رہا ہے، کسی نے آپ کو چھیڑا ہے، کسی نے آپ کا بیڈ ہلایا ہے، کسی نے آپ کے دروازے پہ دستک دی ہے۔ وہ جسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نماز کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ڈرا رہے ہیں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، اور بھی بہت سے ان کے کام ہوتے ہیں موکلات کے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا جو تیسرا درجہ ہے، جس میں آپ اکثر اوقات بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ نظر آتے ہیں، تو نظر ہی کی صورت میں آتے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت نورانی جسامت میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اول تو یہ آتے ہیں بالکل ایسے کہ جیسے ایک ہلکی سا شیڈو ہوتا ہے، نورانی شیڈو، نوجوان لڑکے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کسی بزرگ کی شکل میں بھی یہ عام طور پہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اور جو ہمیں کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے، اور کچھ عاملین جو نیک عاملین ہیں جن کا مقصد خدمت خلق کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، تو وہ عام طور پہ یہی دیکھنے میں آیا کہ جب اول تو یہ تنہائی میں آتے ہیں آپ کے پاس، جب آپ اپنی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، جو کہ انتہائی خوبصورت، نورانی اور خوش شکل جو ہے وہ انسان کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائیں گے، کسی شیڈو کی شکل میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو سلام کر کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے مخصوص، ان سے ہم کلام ہوا جاتا ہے۔ ہم کلام ہونے کے بعد پھر اپنا جائز مقصد، جائز کام آپ ان کو بتا سکتے ہیں، ان سے مشورہ لے سکتے ہیں، ان کو کام بتا سکتے ہیں، ان کی ڈیوٹی بھی لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کا ایک مخصوص ورد کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ آپ کی یوں سمجھ لیں کہ آپ سے مانوس ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی بتائی ہوئی ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے وہ آپ کے سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ، میں حاضر ہو گیا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ تو جائز کام، ایسا ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے، موکل حاضر ہو گیا، تو آپ اس کو نیگیٹو باتیں بولنا شروع کر دیں اور کہیں جی بینک لوٹ کر لے آؤ اور ایسا کر لو۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا آپ سوچتے ہیں یا ایسا پلان بھی کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہی موکلات پھر وہ نیگیٹو انرجی میں کنورٹ ہو کے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور نقصان اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، انسان پاگل بھی ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا مت سوچیں، ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھائی کریں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایکٹیویٹ ہوتی ہے، مانوس ہوتی ہے، اور پھر یہ آپ تک پہنچتی ہے اور آپ کی مدد بھی کرتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ان دونوں میں ڈفرنس پتہ چل گیا ہوگا، اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر چینل پہ نئے ہیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہا کریں، اور یہ ویڈیوز اپنے تمام فیملی ممبرز، فرینڈز کو آپ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کے دوستوں اور عزیزوں تک بھی پہنچ سکے۔
تو مجھے دیجیے اجازت آج کے اس پوڈ کاسٹ سے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیو انفارمیشن یا نیو اسٹوری کے ساتھ میرے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔